साजिश की, बाज नहीं आए तो वो चौथी दफा भी वजीर आजम बनेगा, 5वीं दफा भी वजीर आजम बनेगा। रोक सकते हो तो रोक लो। 4 साल से इंतकाम, नफरत, तासुब और साजिश का शिकार किया गया। आपने न सिर्फ उनसे मुकाबला किया जो मैदान में कहीं कहीं नजर आते थे, बल्कि उनसे मुकाबला किया जो नजर भी नहीं आते। अगर इलेक्शन के बाद साजिशें होनी है तो इलेक्शन करवाने की क्या जरूरत है? मुझे कुछ लगता है कि कुछ होने वाला है। ये असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करेगी? अल्लाह करे, इंशाल्लाह करेगी, मगर मुझे नहीं लगता। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम न्यूज़ा के साथ मैं हूं असद रहीम खान। असेंबली मुद्दत पूरी नहीं करेगी, सूरत हाल मायूस कुन है। कुछ मुल्क में होने वाला है लेकिन मुल्क के मफाद में नहीं, ये कहना था अयाज सादिक साहब का। और जब मुल्क के कौमी असम्बली के स्पीकर इस तरह की बात करते हैं तो अमूमन जमहूरी निज़ाम के मुस्तकबिल पर सवाल उठना शुरू हो जाते हैं। हमारे साथ आज हैं उस्मा बुखारी साहिबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, उस्मान डार साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, सैयद अखंजादा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। लेडीज़ एंड जेंटलमैन वेलकम। उस्मा साहिबा, अगर आपसे आगाज़ कर लें, ये जो अभी स्पीकर ने कहा कि असेंबली मुद्दत पूरी नहीं करेगी, एक तरफ कहते हैं कि मार्शल लॉ के इम्कानात नहीं हैं, लेकिन उनको मामला 2002 में से भी बदतर लगते हैं। तो हमें ये क्या इसको इंटरप्रेट करना चाहिए? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली तो गुजारिश मेरी ये है कि ये हालात जो पिछले 2-3 महीने से तेज़ी इख्तियार किए हुए हैं, ये तो अब मुल्क में आप किसी बच्चे से भी पूछें तो उनको शायद मालूम हो जाए कि ये फॉर्मुलेटेड किस्म के हालात हैं, ये बनाए गए हैं, ये नेचुरल नहीं हैं। जो लोग जहाँ जहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, जिनकी कोई कदरें आपस में मुश्तरक नहीं हैं, उनको कौन इकट्ठा कर रहा है, क्या हो रहा है, ये मेरा ख्याल है कि ये भी बताने की शायद ज़रूरत उस तरह से ना हो। लेकिन इसमें चूँकि हम गवर्नमेंट में हैं और हमें जो एक हमारा, मैं समझती हूँ कि अल्टीमेट गोल है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और वो ये है कि हमें किसी कंट्रोवर्सी में जाए बगैर हमें इस मुल्क को जो साजिशें तैयार हो रही हैं, जैसे स्पीकर साहब ने कहा, और वो और वो एक बहुत ज़िम्मेदार ओहदे पर मौजूद हैं, उनके पास बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें उनके नॉलेज में भी होती हैं। उनके नॉलेज में तो जो होंगी सो होंगी, हम वर्कर्स की नॉलेज में भी बहुत सारी बातें हैं। किस तरह से फ़ोन करके कहा जाता है कि असम्बली इजलास में ना जाओ, या जो है वो किस तरह से लोगों को लाया जाता है, फिर आकर हालात ख़राब होते हैं, फिर वो पैसे बांटे जाते हैं धरने से वापस जाने वालों को। तो ये सब चीज़ें मैं नहीं समझती कि इसमें कुछ सोचने वाली बात है। लेकिन एक अल्टीमेट गोल, जैसे मैंने कहा, वो हमारा ये है कि हमें एक स्मूथ ट्रांजिशन की तरफ जाना है। 4.5 साल गुजर चुके, और ये जो आखिरी 4-5 महीने हैं, इसके अंदर हमें किसी कंट्रोवर्सीज़ में और उसके जाए बगैर हमें जो कोशिशें की जा रही हैं इलेक्शन से भागने की, सेनेट इलेक्शन हो या जनरल इलेक्शन हो, हमें उसको नाकाम करना है और मुल्क को नए इलेक्शंस की तरफ लेके जाना है। सेनेट का इलेक्शन भी होना है, लेकिन उस्मा साहिबा, जब स्पीकर साहब, ठीक, लेकिन जब स्पीकर साहब कहते हैं, और ये मैं उनको कोट कर लेता हूं ताकि कोई उसमें कमोबीशी ना हो, कि पार्लियामेंट को खतरे की बू इस्लामाबाद की फिजाओं से महसूस होती है, तो ये तो कुछ कौमी अदारों की तरफ इशारा है, नहीं चाहे वो अस्करी अदारे हों चाहे अदालती अदारे हों। देखिए, ये तो फिर आपकी अपनी इंटरप्रिटेशन है, जो आप इसको मर्जी कर ले। हमें कहा जाता है जी आप नाम नहीं बताते, हम तो वाकई बड़े कमज़ोर लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं। और सिविलियंस इस मुल्क में हमेशा कमज़ोर रहे हैं, एक दफ़ा कमज़ोर नहीं हुए। 18 वज़ीर आज़म आए, वो 18 के 18 कमज़ोर थे। उनको जिस भी बेस के ऊपर जो है वो मुद्दत पूरी करने नहीं दी गई। सो ये पाकिस्तान की हिस्ट्री है, बड़ी तकलीफ दह हिस्ट्री है, बट है। और अब भी जो पिछले 3-4 महीने से हो रहा है, ये शुरू दिन से, आज से तो नहीं हुआ है। असद साहब, अगर आपको याद हो, जब हम आए थे ये तब से शुरू है। वो लंदन प्लान बना, फिर वो कज़न इकट्ठे हो गए, फिर वो एम्पायर की उंगली ढूंढने निकले, एम्पायर की उंगली उनको नहीं मिली, लेकिन कोशिशें पूरी की गई। और उसके बाद ऐसे कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ को क्रिएट किया गया और उनके ऊपर ऐसी एक कैंपेन तैयार की गई कि जो PMLN के लिए तो क्या ख़तरनाक होती, वो मुल्क के लिए बहुत ख़तरनाक है। और आज जहाँ जिस स्टेज पे हम खड़े हो रहे हैं, मुझे तकलीफ़ हो रही है और खौफ आ रहा है वो दिन से, जब हर गली मोहल्ले के अंदर किसी को भी खड़ा किया जाएगा और उसे कहा जाएगा कि साबित करो कि तुम मुसलमान हो या नहीं। सो ये जिस तरफ हम जा रहे हैं, इसमें PMLN का नुकसान तो शायद होगा या नहीं होगा,
لیکن ملک کا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے. اچھا اسی پہ اخونزادہ صاحب، جس طرح عظمیٰ صاحبہ نے فرمایا شاید ہم سب ہی کمزور ترین تھے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کہا کہ ملک کے جو درپیش بحران ہیں ان کو پارلیمنٹ کے ذریعے حل کرنا چاہیے. تو جب سیاست کے ایوانوں سے ہٹ کر اب خانقاہوں میں سیاست ہو رہی ہوتی ہے یا جب دھرنوں کے اور احتجاجوں کی بات ہو رہی ہوتی ہے، تو کیا عوام کو انہی ایوانوں سے خطرہ ہو گیا یا ان ایوانوں میں نان پارٹیسپیشن سے خطرہ ہو گیا؟ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے بات تو یہ کہ یہ جو مسلم لیگ نون والے تاثر دے رہے ہیں جی ہاں کہ سسٹم کو کوئی خطرہ ہے، جی ہاں، تو ہم کو تو سسٹم کو کوئی خطرہ نظر نہیں آ رہا ہے. آرمی چیف کا 2 دن کا پہلا آپ بیان پڑھ لے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جمہوریت کے ساتھ ہوں، مجھے جمہوریت پہ یقین ہے، ماضی میں ہم سے بھی غلطی ہوئی ہیں اور ماضی میں سیاستدانوں سے بھی غلطی ہوئی ہے، اب ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اپنا اپنا کام کرے. یہ تو رہا آرمی چیف کا بیان. اپوزیشن ہم ہے پاکستان پیپلز پارٹی، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ شروع ہی دن سے کہ ہم نہ الیکشن ایک دن آگے چاہتے ہیں نہ ایک دن پیچھے چاہتے ہیں، ہم اپنے ٹائم پہ الیکشن چاہتے ہیں. اور یہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف نہیں ہے. ایک جناب محترم عمران نیازی صاحب کو چھوڑ کے کہ وہ تو شروع ہی دن سے کبھی شروانی پہنتے ہیں، کبھی جناق کیپ پہنتے ہیں، اس کا تو اپنا ایک مسئلہ ہے. وہ تو شروع ہی دن سے چاہتے ہیں کہ یہ سسٹم ختم ہو اور دوبارہ الیکشن ہو اور یہ کسی نہ کسی طریقے سے اقتدار میں آئے. اسی سسٹم کے متعلق میں بات کو مکمل کروں. ہماری طرف سے کوئی خطرہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، خطرہ اگر ہے تو وہ مسلم لیگ کے اندر سے ہے، جس طرح کی مسلم لیگ کا ٹوٹ پوٹ ہو رہا ہے، اور مسلم لیگ کے لیڈر جناب محترم نواز شریف صاحب کے غیر جمہوری طریقہ کار سے ہیں کہ انہوں نے جمہوریت کو ایک بادشاہت کی شکل پہ چلایا. انہوں نے کتنا اعتماد قومی اسمبلی کو کتنا عزت دیا، سینٹ کو انہوں نے کتنا عزت دیا، اپنے پارلیمانی پارٹی کو کتنا عزت دیا. یہ صرف ایک خاندان کا نام بنایا تھا انہوں نے جمہوریت کو. اور یہی وجہ ہے کہ آج مسلم لیگ اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، باہر سے اس کو کوئی نہیں چھیڑ رہا ہے. ابھی تک آپ ایک ایسا ثبوت پیش نہیں کر سکتے ہیں کہ باہر سے مسلم لیگ نون کو کوئی دھچکا ملا ہے. سارے جو کچھ ہو رہے ہیں اندر سے ہو رہے ہیں. اور اگر یہ جمہوری طریقے سے چلتے دھرنے نہیں ہوتے. لیکن جب آپ نے کہا کہ جی ہمارے متعلق تو ہمارے مطابق اس نظام کو کوئی خطرہ نہیں ہے، ایک طرف جب سپیکر کہتے ہیں مجھے مایوسی ہو رہی ہے، دوسری طرف قائد حزب اختلاف خورشید شاہ صاحب کا بھی بیان آیا کہ جی صورتحال ہمیں مشکوک لگ رہی ہے. ہم نے انکار تو نہیں کیا، ہم کہہ رہے ہیں کہ نقصان ہے، ٹھیک ہے، لیکن باہر سے نہیں ہے، اندر سے ہے جو نقصان کو. اب مجھے بتائے خورشید شاہ صاحب کا اشارہ اندر سے تھا کہ اندر سے مسلم لیگ. اب مجھے یہ بتائے اگر ماشاء اللہ نہیں لگتا ہے، آپ آئین اور دستور میں مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائے کہ الیکشن پہلے ہو، اگر وزیر اعظم اسمبلیوں کو خود سے نہیں توڑتے ہیں، کوئی طریقہ ہو، آئین میں ہو، دستور میں ہو، یا تو غیر آئینی طریقہ ہوگا، 111 بریگیڈ آئے گا. اس کا تو دور دور مجھے کوئی امکان نظر نہیں آ رہا ہے. جو آپ آرمی چیف کا بیان پڑھ لے، جب ان کا آپ دیکھ لے کردار دیکھ لے، کیونکہ پہلے تو ایک دھرنا ہو جاتا، قاضی حسین احمد صاحب آ جاتے، 1 گھنٹے کے لیے بیٹھ جاتے، ان کو بہانہ مل جاتا. ابھی اس حکومت نے خود سے کتنے یہ لوگ غیر جمہوری لوگ ہیں. اگر یہ دیکھیں جمہوری حکومت کو طاقت ملتے ہیں پارلیمان سے. اگر یہ پارلیمان پہ اعتماد کرتے، یہ اپنے پارٹی کو لوگوں کو اعتماد میں لیتے، یا اپنے کولیشن کو اعتماد میں لیتے، یا اپوزیشن کو اعتماد میں لیتے، اور یہ عزت کرتے اس ادارے سے جس ادارے نے اس کو وزیر اعظم بنایا، اس کے یہ حالات نہیں ہوتے. بالکل ٹھیک. اسی پہ عظمیٰ صاحبہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھیں. جی بالکل. دیکھیے میری تو پہلے گزارش ہے، مجھے نہیں معلوم کہ اخونزادہ صاحب کس کی لائن آج لے رہے ہیں. خورشید شاہ صاحب کا پورا سٹیٹمنٹ ذرا اگر آپ چلا سکیں آپ کے پاس ہو، ورنہ ایک جملہ میں بتا دیتی ہوں. انہوں نے کہا سازش کی بو تو ہمیں بھی آ رہی ہے، لیکن آج سپیکر صاحب نے سب کو جو ہے وہ بہت اندر کی خبر دی ہے. یہ کوٹ ان کوٹ ان کے ورڈز ہیں جو انہوں نے کہا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آصف زرداری صاحب نے یوم تاسیس والے دن کیا کہا. انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کوٹ ان کوٹ ہم چاہتے ہیں کہ عبوری حکومت آنے سے پہلے ان کا بستر گول ہو جائے. پھر اب یہ جو آئینی اور غیر آئینی طریقہ کار ہمیں سمجھا رہے ہیں اخونزادہ صاحب، کاش ہمیں وہ اس بات کا جواب دے دیں کہ وہ کون سا طریقہ ہوگا جس کے ذریعے عبوری حکومت آنے سے پہلے ہمارا بستر گول ہو جائے گا. اور یہ جو ابھی بیانات اور وہ بیانات تو ہمیشہ ہر واقعے سے پہلے بھی آتے رہے ہیں. پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، میں آپ کو
ڈیٹ وائز بتا سکتی ہوں کس مقام پر کیا ہونے سے پہلے کیا کیا بیان آیا تھا. اور لیکن یہ کہنا کہ ہمیں اندر سے دیکھیے اندر سے اگر ہمارے اندر سے لوگوں کو فون کر کے اسمبلی میں نہ جانے سے جو ہے جانے سے روکا جائے, انہیں کہا جائے اسمبلی نہیں جانا, ان کو جو ہے وہ مختلف طریقوں سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی جائے, تو یہ اندر باہر نہیں ہوتا, یہ کچھ اور ہوتا ہے. اور 120 کے الیکشن کے اندر جو ہمارے لوگ راتوں رات اٹھائے گئے تھے اور اس کے بعد وہ لوگ جو ہے وہ سارے ملک کی جو ہے وہ ایجنسیوں نے کہہ دیا ہمارے پاس نہیں ہے, وہ پتہ نہیں کہاں تھے, اور پھر اس کے بعد 3-4 دن بعد ایک ایک کر کے وہ واپس آئے. تو یہ کچھ سوالات ہیں, ہمیں تو نہیں معلوم چل رہا ان کا جواب, شاید اخونزادہ صاحب یا کوئی اور ہماری مدد کر سکے. ٹھیک عظمیٰ صاحبہ, اگر میں اسی پہ عثمان ڈار صاحب کو بھی اب شامل کر لوں. عثمان ڈار صاحب, جس طرح آپ نے سنا عظمیٰ صاحبہ کی باتیں اور اخونزادہ صاحبہ کی باتیں, لیکن عمران خان صاحب کا مختلف موقف ہے کہ جی جمہوریت خطرے میں کہنے والوں کی کرپشن خطرے میں ہے, تو کیا آپ اس سے متفق ہیں؟ بالکل درست کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب. اصل میں جو حکمران وقت ہے یا حکمران جماعت ہے یہ بکھلاہٹ کا شکار ہے. آپ سپیکر یاد صادق صاحب کی بات کر رہے ہیں کہ ان کو سازش کی بو آ رہی ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسمبلی اپنی مدت پوری نہیں کر سکے گی. تو دوسری طرف انہی کے وزیر خارجہ, ان کا بیان سن لے, وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن وقت پہ ہوں گے, حکومت اپنی مدت پوری کرے گی. پہلے تو یہ خود ہی ایک پیج پہ نہیں ہے, اور اس کی اصل بنیادی وجہ یہی ہے چونکہ یہ کرپشن کرتے ہوئے حکومت رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہے, تو یہ بکھلاہٹ کا شکار ہیں. دوسری طرف اسی طرح نہل نواز شریف یہی کہتے ہیں نا کہ جب کا میں نکالا گیا ہوں ملک کی جو اکانومی ہے, معیشت کو خطرے لاحق ہیں اور معیشت تباہ ہو گئی, اور انہی کے احسن اقبال کہتے ہیں کہ ملک کی جو معیشت ہے زبردست چل رہی ہے, اور جو یہ بات کر رہا ہے وہ ملک کا دشمن ہے. تو ان کے اپنے سٹیٹمنٹس میں کنٹرڈکشن موجود ہے. اور دوسری طرف میں آنا چاہتا ہوں جو عظمیٰ بات کر رہی تھی کہ یہ جو ان کو نکالا گیا اس کے تانے بانے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری سے ملتے ہیں. دیکھیں عظمیٰ, پہلے تو پناما لیکس کوئی پاکستان کی جوڈیشری یا اسٹیبلشمنٹ لے کے نہیں آئی تھی, آپ کو پورا موقع دیا گیا, آپ ناکام رہے. اس کے بعد قطری لیٹر جو آپ لوگوں نے بطور وہاں پیش کیا منی ٹریل, وہ کوئی اسٹیبلشمنٹ نے نہیں دیا تھا, پاکستان کی جوڈیشری نے نہیں دیا تھا. جو وکٹری کے نشان آپ لوگوں نے بنائے جب جی آئی ٹی بنی, وہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ نہیں تھے, آپ کے ایم این ایز تھے, منسٹرز تھے. تصویریں دیکھیں ذرا, وہ الگ بات ہے کہ آپ لوگوں نے جی آئی ٹی میں کچھ دیا ہی نہیں, اس لیے آپ لوگوں کو نکالا گیا. اب میں آنا چاہتا ہوں دوسری طرف جو اب ان کا احتساب ہو رہا ہے, آپ دیکھیں ان سے پوچھنے والی یہ بات ہے کہ کیوں نہیں ان کے جو اشتہاری فائنانس منسٹر اسحاق ڈار پیش کیوں نہیں ہو رہے. جب ان کو سزا دی جائے گی, ان کو بھی ڈیالا ڈیل جالا جائے گا, وہ کہیں گے جیل میں کیوں ڈالا, پوری قوم دیکھ رہی ہے یہ لوگ مفرور ہیں, بھاگے ہوئے ہیں, کچھ دے نہیں رہے ہیں, اور ٹارگٹ یہ کر رہے ہیں پاکستان. اچھا, اسی نقطے پہ بالکل ٹھیک, اسی نقطے پہ عظمیٰ صاحبہ, جس طرح عثمان صاحب نے اسحاق ڈار صاحب کا بھی حوالہ دیا, تو ابھی بریکنگ ہے جی کہ ڈالر کبھی اب 108, اگر آپ اس کا روپیہ کا ایکسچینج ریٹ دیکھیں, کبھی جی 108 ہے, کبھی 112 ہیں. تو معیشت اور فائنانس اور یہ جو تمام دائرے ہیں یہ تو بالکل وہ سویلین سفیر میں آتے ہیں. تو کیا پاکستان مسلم لیگ نواز اس حد تک انسٹیبلٹی کی ذمہ دار ہے؟ دیکھیے عثمان ڈار صاحب کی بہت ساری باتوں کا جواب مجھے دینا ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ جو ہیرے چنے گئے تھے نا واٹس ایپ کال کے ذریعے, جس کا آج تک جواب نہیں آیا, جس کا ہم نے جو نظر ثانی اپیل پہ ہمیں لوگوں نے کہا کہ جی اس کا, اور ہمیں معلوم تھا کہ اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلے گا, لیکن ہم نے نظر ثانی اپیل جان بوجھ کر دائر کی کچھ سوالات کے جوابات لینے کے لیے. ہم نے پوچھا کہ جو ایسٹ کی ڈیفینیشن آپ نے کی ہے بلیکس لاء ڈکشنری سے, حالانکہ ملک کے قوانین جو ہیں وہ ایسٹ کی ڈیفینیشن بتاتے ہیں کون سی ہے, اس کے باوجود آپ نے بلیکس لاء ڈکشنری لی ہے تو اس کا ایڈیشن بتا دیں, آج تک اس کا جواب نہیں ملا. وہ واٹس ایپ کال جو ہے اس کا آج تک جواب نہیں ملا, اور وہ جو تصویر ایک لیک ہوئی تھی آپ کو یاد ہوگا, اس کا آج تک کوئی جواب نہیں ملا. تو یہ جو ہے نا, یہ جو ترجمان ہے آج خود ساختہ ترجمان جو ہے, یہ تو بڑی دیر سے چیخ رہے ہیں, یہ تو بڑی دیر سے واویلا کر رہے ہیں, یہ تو 4.5 سال سے جو ہے وہ ان کو شیروانی ان کی جو ہے وہ چین لینے نہیں دے رہی, اور ان کے پرابلمز تو کچھ اور ہیں. اور یہ جس طرح سے بنائی گئی تھی شفقت محمود کے گھر کے اوپر ایک میٹنگ ہوئی تھی بڑی مشہور زمانہ, جس کا آج تک یہ جواب نہیں دیتے, اور وہ اپنے اس منار پاکستان کے جلسے سے پہلے بہت سارے, ہمیں تو چلے چھوڑے, ہمیں تو نہیں پتا, ہمیں جس نے بھی نکالا ان کے پیچھے کون ہے. اچھا عظمیٰ صاحبہ, اگر وہ ٹھیک ہو گیا, ان کے پیچھے کون ہے, کون ان کی ڈوریاں ہلاتا ہے, کہاں سے آتے ہیں,
یہ جواب دے دیں. یہ تو بہت بہادر ہے نا, یہ تو اتنے بہادر ہے کہ بچوں سے ڈر کے یہ پہاڑوں پہ چڑھ جاتے ہیں. اگر آپ معیشت کے متعلق عظمیٰ صاحبہ اگر آپ کچھ فرمانا چاہیں. معیشت میں بالکل دیکھیے یہ بڑا کہتے تھے, دیکھیں نا جی ایک شخص کے جانے سے کیا ہوگا, سسٹم چلتا رہے گا. ہم نے اس وقت بھی کہا ہمیشہ ملک کے اندر انویسٹمنٹ اور اکانومی سٹیبلٹی پہ چلتی ہے ہر ملک کی. جب ملک کے اندر یہ خیال تھا, انویسٹرز کو یہ پورا یقین تھا کہ ملک میں سٹیبلٹی ہے, نواز شریف صاحب گورنمنٹ کو رن کر رہے ہیں, اس ملک میں سی پیک بھی آیا, اس ملک میں بڑے سٹاک ایکسچینج 53,000 کو ہٹ کی پہلی دفعہ ملک کی تاریخ میں. وہ سٹاک ایکسچینج ڈراپ کر رہا ہے جب سے نواز شریف صاحب کا آؤسٹر ہوا ہے اس کے بعد سے کیا ہو رہا ہے؟ کیا سٹاک ایکسچینج آج 41 پہ نہیں آ گئی؟ کیا آپ باہر کی جو چھوڑیں, آپ کے اپنے لوکل انویسٹر اس ملک میں انویسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ اور یہ جو بھی کہہ رہے ہیں نا وہ کانٹرڈکشن ہے, ان کو عادت ہے, یہ ہمیشہ جو ہے وہ ایک اپنی مرضی کا بیچ میں سے چن کے چل پڑتے ہیں. احسن اقبال صاحب نے کہا کہ اسحاق ڈار جس کو آپ گالیاں دے رہے ہیں اس کو شکر گزار ہونا چاہیے. پاکستان جب 2013 میں ہمیں ملا تھا اس کی حالت کیا تھی, اور آج ہم تمام IMF کے تمام چیزیں پوری کر پاکستان کو ایک ڈگر پہ لے کے آئے ہیں. اور اب یہ واویلا ملک کے اندر سے اگر کیا جائے, دیکھیے آپ کی اکانومسٹ کیا کہہ رہا ہے, آپ کی باقی کیا کہہ رہی تھی, اور آپ کے ملک کے اندر اس وقت عمران خان یہی کہہ رہے تھے ملک ڈوب رہا ہے, ملک تباہ ہو رہا ہے. ان کی تو ڈکشنری میں تباہی کے علاوہ لفظ ہی کوئی نہیں ہے. چلیں عظمیٰ صاحبہ وقفہ لیں گے, گفتگو جاری رہے گی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو نیوز آئی. عظمیٰ بخاری صاحبہ, جس طرح آپ نے کہا کہ جی جب آپ نظام سے ہی نواز شریف صاحب کو ہٹا دیں گے تو معیشت بھی الٹ پھلٹ ہو جائے گی اور ریاست میں اس طرح کی کمزوریاں دیکھنے کو ملیں گی, لیکن کیا مسلم لیگ نواز کا موقف یہی نہیں تھا کہ جی ہم نے عدالت عظمیٰ کے آرڈر پر, فیصلے پر عمل درآمد کیا, ایک بہت سموتھ ٹرانزیشن ہوئی, یہ ایک سیاسی جماعت ہے جو کسی کے ذات سے جڑی ہوئی نہیں ہے؟ جی بالکل درست ہے, اور اسی لیے ہم نے اس فیصلے پہ امپلیمنٹ کیا. گو کہ ہمیں اس فیصلے پہ آج بھی بہت سارے اختلافات ہیں, اس فیصلے میں ہمارے آج بھی بہت سارے کویسچنز ہیں, آج بھی بہت ساری چیزیں حل طلب ہیں اور جواب طلب ہیں جو آج تک نہیں ملی. لیکن اس کے باوجود چونکہ ہم اس سسٹم کو چلانا چاہتے تھے, لیکن وہ لوگ جو ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ ایک شخص سے جو ہے وہ ملک کو کیا فرق پڑتا ہے, ایک شخص جس کا نام نواز شریف ہے, جس کو لاکھوں کروڑوں لوگوں نے ووٹ دیے ہیں, جس کو 3rd ٹائم پرائم منسٹر بنایا ہے, اس کے آؤسٹر سے ملک کے اندر بھی اور ملک کے باہر بھی بہت فرق پڑتا ہے. اور یہ آپ نے دیکھا ہماری تمام تر کوششوں کے باوجود آج بھی جو ملک کے اندر انویسٹمنٹ سے لوگ ہاتھ کھینچ رہے ہیں اس میں اب سسٹم تو موجود ہے. جو یہ کہتے تھے کہ سسٹم کو کیا فرق پڑے گا, پہلے ایک دفعہ کہا کہ سسٹم کو فرق نہیں پڑے گا, پھر ساتھ ہی کہہ دیا نہیں اب نیا الیکشن کرا دیں, اب ہمیں شاہد خاقان عباسی بھی وارا نہیں کھاتے. سو ان کی تو ایک الگ ہی منطق ہے, ان کی منطق پہ تو آج تک پہنچ نہیں سکتا. تب تک جو ہے وہ اس ملک کے اندر سٹیبلٹی اور سب تک, ابھی مزے کی بات یہ ہے 200 کینڈیڈیٹ ان کو مل نہیں رہے اور وہ 200 بندے ڈھونڈ رہے ہیں, وہ پتہ نہیں کون سے جو سرخاب کے پاس جن کو لگے ہوں گے ہیرے, وہ بھی چن کے لانے ہیں جنہوں نے اس ملک کو چلانا ہے. یہ عمران خان صاحب کی خود کی ڈبل سٹینڈرڈز یہ ہیں کہ ڈپٹی کمشنر شیخو پورہ کو گالیاں دیتے ہیں کھڑے ہو کے, مجھے اسٹیڈیم نہیں دیا, عظمیٰ صاحبہ اگر اسی نقطے پہ عثمان ڈار صاحب کا بھی میں جواب لے لوں. عثمان صاحب جو ہے کہ کمشنر شیخو پورہ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جی نازیبا زبان استعمال ہوئی, اور ساتھ میں جو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی شاید ٹیکنوکریٹ حکومت کی طرف بھی اشارے ہیں, شاید کسی اور کی زبان بھی بولی جا رہی ہے, اس پہ جناب اگر آپ کچھ کہنا چاہیں. عظمیٰ کو چیلنج کرتا ہوں, بے شک ایک دوبارہ پروگرام کر لیں گے, یہ عمران خان صاحب کا کوئی ایک کلپ دکھا دے جہاں انہوں نے گالیاں نکالی ہوں. دیکھیں یہ چور کو چور نہیں کہیں گے. سن لو عظمیٰ, میری بات سن لو نا, میں نہیں بولا, مجھے بول لینے دینا. جی بولیں. ہم عظمیٰ صاحبہ اگر ڈار صاحب کمپلیٹ کر لیں پلیز, آپ پہ آئیں گے. چور کو چور نہیں کہیں گے, ڈاکو جنہوں نے ملک کا خزانہ لوٹا ان کو ڈاکو نہیں کہیں گے تو کیا حاجی کہیں گے؟ میں ان کو یہ پوچھنا چاہتا ہوں. اگر عمران خان چور ڈاکو کہہ کے بلاتے ہیں تو پوری قوم نے دیکھا کس طرح سے ڈاکے مار کے ان لوگوں نے اپنے اثاثے بنائے باہر, اربوں روپے کے, ملینز بلینز آف ڈالرز کے, کوئی سرے محل رکھ کے بیٹھا ہے تو کوئی میفر اپارٹمنٹس لے کے بیٹھا ہوا ہے, تو منی ٹریلنگ سے دی نہیں جاتی ہے. تو یہ کیا چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب ان کو کہیں جی آ جائیں, حاجی صاحب, حاجی نواز شریف کے, حاجی آصف علی زرداری کے, وہ ان کو قوم اتنی بیوقوف نہیں ہے. عثمیٰ بی بی
آپ لوگوں نے اگر ملک میں ڈاکہ نہیں ڈالا تو کیوں ابھی تک آپ کی لیڈرشپ؟ اچھا عثمان صاحب، اگر آپ اس سوال پہ، عثمان صاحب اگر آپ ٹیکنوکریٹس پہ بھی آ جائیں، اگر آپ اس پہ آ جائیں کہ جی شاید کسی اور کی زبان بولی جا رہی ہے سر. لیکن ٹیکنوکریٹس کی حکومت کے ہم حق میں ہی نہیں ہیں. ہم ارلی الیکشن کی کیوں بات کرتے ہیں؟ انہیں پتہ ہونا چاہیے جب ان کے سٹنگ وزیر اعظم خود یہ بات کہیں گے، غیر آنی بات کہیں گے کہ میں دل سے آج بھی نواز شریف کو وزیر اعظم مانتا ہوں، جب ان کے فیڈرل منسٹر ایم این ایز نہل نواز شریف کی پیشیاں بھگت رہے ہوں گے اور مقدمہ کیا ہے ریاست بنام شریف خاندان، اور ریاست اور سٹیٹ کے منسٹر اور ایم این ایس جا کے وہاں دفاع کر رہے ہوتے ہیں، اپنے دفاتر میں یہ جاتے نہیں، زیرو اٹینڈنس ہے ان لوگوں کی، اور ادھر جا کے قوم کے ٹیکس کے پیسے سے جو منسٹریاں انجوائے کر رہے ہیں وہاں جا کے یہ درباری بن کے حاضریاں لگا رہے ہیں. اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ریاستی مشینری جو ہے نظام سارا سٹک ہو کے رہ گیا ہے، اس لیے نئے انتخابات کی طرف جانا چاہتے ہیں اور جمہوریت کی مضبوطی کی بات کر رہے ہیں. ہم کسی غیر آنی کی بات نہیں کر رہے. اگر ان میں تھوڑی سی اخلاقی قوت ہوتی. عثمان صاحب اگر میں اخونزادہ صاحب اگر میں اخونزادہ صاحب کو لے لوں اب اسی پہ آج جو سپیکر یا صادق صاحب نے بات کی کہ میرا بوجھ ہلکا ہو گیا ضمیر کا کہ میں نے مختصر ان دونوں کو بٹھا اصولی طور پر اخلاقی قوت ہوتی تو انہیں استعفیٰ دینا چاہیے تھا. ٹھیک ہے عثمان صاحب، ٹھیک اخونزادہ صاحب، دو نکات. ایک تو جب بات ہوتی ہے کہ جی جلدی ہم انتخابات چاہیے تو کہا یہ جاتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی حلقہ بندیوں کے قوانین کے متعلق بہت زیادہ دیر کر رہی ہے اور بار بار گول پوسٹ کو بھی شفٹ کر رہی ہے. جو دوسرا نقطہ ہے سر، اگر آپ سے یہ بھی پوچھ لیں کہ طاہر القادری صاحب کے ساتھ حمایت کرنا، یہ کہا جاتا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ اس سے اجازت نہیں دیتی، اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاسی جماعت ہے لیکن وہ بھی اب شاید کسی اور نقش قدم پر چل رہی ہے. اگر ان دو پوائنٹس کا سر آپ فرمانا چاہیں. دیکھیے جی، سب سے پہلے یہ کہ شروع ہی دن سے زرداری صاحب جو گیا تھا، ابھی سیاست دو چیزیں ہوتے ہیں، اقرار باللسان، تصدیق بالقلب. ٹھیک ہے، ایک وہ جو آپ کے منہ سے کہہ رہے ہیں، ایک وہ جو آپ کے دل میں ہے. جو دل میں ہے وہ اللہ کو علم ہوتا ہے، وہ بندوں کو نہیں ہوتا ہے. یہ اور بات ہے کہ ہمارے کچھ صحافی حضرات، کچھ میں سب کا نہیں کہہ رہا ہوں، کہ وہ دلوں کا بھی حال جانتے ہیں. زرداری صاحب گیا تھا وہاں پہ، دو ایشوز پہ انہوں نے بات کی. ایک جو فلسطین کا مسئلہ ہے جو امریکہ نے کھڑا کیا ہے، اور ایک ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے، اور جو زیادتی ان کے ساتھ ہوئی ہے اس کے ساتھ شروع ہی دن سے ہم کھڑے ہیں. ٹھیک ہے. اور جہاں تک قادری صاحب کا تعلق ہے تو نہ دہشت گرد مائنڈ سیٹ رکھتا ہے، نہ فرقاواریت مائنڈ سیٹ رکھتا ہے، نہ ان لوگوں کو سپورٹ کرتے. اور یہ 2002 میں بھی ہمارے ساتھ ایک مشترکہ اتحاد میں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کوئی اس طرح کی پارٹی نہیں. ہمارے منشور میں اسلام ہمارا دین ہے کہ ہم بالکل جو اسلام کا نام لے گا ہم اس کے ساتھ نہیں جائیں گے. نہیں، ہم بھی مسلمان ہیں اور ہمارے منشور کا حصہ ہے. میرے بھائی نے ایک دو باتیں کی، گالی گلوچ والی باتیں. تو دو طرح کی زبان ہے، ایک ہے بازاری زبان، ایک ہے پارلیمانی زبان. سیاست میں لوگ سخت بات بھی کرتے تو پارلیمانی زبان میں کرتے ہیں. اگر ایک سیاستدان بازاری زبان میں بات کرے تو وہ گالی نہیں بھی ہے تو گالی بن جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو ایک تو جناب محترم نیازی صاحب اور اس کے پارٹی نے بازاری زبان کو سیاست میں لایا اور کہتے ہیں کہ جی یہ تو زبان ہے، یہ تو کوئی گالی ہے ہی نہیں. حالانکہ سیاست میں وہ چیز گالی ہے جو آپ پارلیمانی زبان کو چھوڑ کے بازاری زبان کو آپ استعمال کرتے ہیں. دوسرا ایک منٹ، جب ہم پی ٹی آئی پہ آ جاتے ہیں پھر آپ لوگ کاٹتے ہیں. نہیں، آپ کو سننا پڑے گا. انہوں نے جو کچھ اٹھائے اس کو آپ کو سننا پڑے گا. دوسرا، سیاست میں جو محترم عمران نیازی صاحب نے لایا وہ ہے سیاست دان کو لوگ ولی سمجھتے تھے، ان کے بات کو سچ مانتے تھے. نیازی صاحب نے سیاست میں لایا تھوکنا اور پھر اس کو چاٹنا. آپ اپنے ریسرچ ٹیم سے کہے کہ آپ وہ ویڈیو اس کا نکالیں کہ نیازی صاحب کہہ رہے کہ نہیں ٹیکنوکریٹس حکومت آئے گا، اس میں کوئی سیاستدان نہیں ہوگا. ابھی اس کے نمائندے اور ان سے پوچھے، وہ کہتے کہ نہیں ہم نے تو ٹیکنوکریٹس کی بات ہی نہیں کی تھی. 4 سال تک انہوں نے کہا جنگ لبس تھوکا. آپ پشاور میں چاٹ رہے ہیں. تو ہم پہ اگر یہ الزام لگاتے ہیں تو زرداری صاحب پہ سروے محل سے لے کر جتنے الزامات تھے جو سیف الرحمان نے لگائے، جو شہباز شریف نے لگائے، عدالتوں نے ہمیں کلین چٹ دیا.
अदालतों से बढ़ के हमारे पास कोई जगह नहीं है। हम बेनिगाल अपनी सफाई जाने के लिए नहीं जा सकते हैं। आप मौका इमरान खान का जवाब देने का, हमको तो नेब अदालतों ने, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने बरी किया। आप मुझे ये जवाब दे दे इमरान नियाजी साहब कि मैं इनके असासे, मेरे असासों से डिक्लेयर असासे जो है, मेरी भी पढ़े इलेक्शन कमीशन में, मैंने भी जमा कराई थी, एक मेंबर के हैसियत से उन्होंने भी जमा कराई है। मेरे असासों से इसके असास से कम है। ये जो शाहाना ज़िंदगी गुजार रही हैं, मुझे जनाब इमरान नियाजी साहब जवाब दे दे कि इनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कहाँ से खाते हैं, कहाँ से ये शाहाना ज़िंदगी गुजारते हैं, फिर दूसरों पे इल्ज़ाम लगाए। तीसरी बात ये कि इसके पास जो कैंटीनर में आगे पीछे खड़े होते हैं, क्या ये लोग करप्ट नहीं है? इस पे इल्ज़ामात नहीं है? हमारी लीडरान तो अदालतों से बरी हो चुके, 11-11 साल जेलें काट के 18-18 साल अदालतों में लड़के। आपके लोगों पे तो केसेस चल रहे हैं। तो पहला अपना क़िबला दुरुस्त करे, फिर दूसरों पे इल्ज़ामात लगाए। इसी तरीके से नहीं होगा जिस तरीके से आप लोग कर रहे हैं। देखिए मैं जवाब देना, पहला सवाल था उस्मान साहब, इसी आप उस्मान, अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगे फिर आप बात नहीं कर सकेंगे। मैं आपको बताऊं, मैं पहाड़ी बंदा हूं, मैं ज्यादा किसी का आवाज साहब उन्होंने पूरी बात सुनी है, सब एक दूसरे की, मैं तो सुनता हूं, मेरा तो आदत है साहब, सब एक दूसरे की बात सुन रहे हैं। लेकिन जो मेरा पहला सवाल था हल्का बंदियों के मुतालिक, सारा आपका जवाब सुना, उसका अगर आप भी जवाब देना चाहें। दूसरा, जब जनाब बाजारी ज़ुबान की बात होती है तो मियां नवाज शरीफ साहब के मुतालिक भी लोहार कहा गया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराहों ने भी कहा है, उसमें भी ज़ुबान पे तनकीद की गई थी। लेकिन अगर आप सर हल्का बंदियों से प्लीज़ आगाज़ करें। हल्का बंदियों में तो ये है कि हमने पहले भी मरदमशुमारी से पहले भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, जो पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात नहीं थे, जो एहसासी महरूमी शिकार कौमों के तहफ़्फ़ुज़ात थे, पाटा के अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात थे, बलूचिस्तान के अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात थे, सन के अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात थे। मेरे इलाके में बाजोड़ में लाखों की तादाद में अफगान रिफ्यूजीज रहते हैं। उन्होंने मरदमशुमारी करके मुझे अस्पताल, सड़कें, सब कुछ मिलेगा। ये सियासत का मसला नहीं, ये कौमों का मसला है। मुझे ये सब कुछ मिलेगा मरदमशुमारी के जरिए। मेरे साथ गिनती नहीं की कि वहाँ पे कितने गैर कानूनी लोग रहते हैं और कितने बाहर से लोग आए हुए रहते हैं। इसी तरह हर छोटे कौमों के एतराज़ात है। हमने एतराज़ उठाया कि उसको इसी टाइम पे डिस्प्ले करे, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट डिस्प्ले करे। आप इस इस्लामाबाद को राके और उसको, और ये हम पे ऐसे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आप इसका बयान, सेंसस वालों का बयान देख ले, वो कहते हैं कि हम आपको फाइनली रिजल्ट जो है वो जून के बाद में दे सकते हैं। अब भी हमने उसके सामने अपने शराइत रखे हैं जिस पे एहसासी महरूमी के शिकार कौमों का, जिस पे पूरा कौमों का वो दूर हो सकते हैं। तो अभी वो हमारे वो शराइत मान ले, गैर जानिबदार लोगों से ऑडिट करे, दूध का दूध और पानी का, क्योंकि पाकिस्तान विपाक का नाम है उसको विपाक। और आपने जो हमारे कहा कि हमने भी कहा था कि लोहार, हम भी इंसान हैं, हम भी कोई पत्थर से नहीं बने हैं, लेकिन हमने घसीटने का और चौकों पे लटकाने के कभी किसी के मुतालिक इस तरह की बात नहीं की। अभी तारुल कादरी साहब ने फरमाया कि इमरान खान साहब और आसिफ अली जरदारी साहब को साथ बैठने का वक्त आ गया है, तो इस पर क्या फरमाएंगे आप? देखिए, वो इस पे तो मैं फरमाती हूँ क्या, अभी मुझे नहीं मालूम, अभी ये एक फ़ोन पे मुझे मिली है इत्ला, शायद कल 2 बजे सुप्रीम कोर्ट ने जो इमरान खान और जहांगीर तरीन का फैसला महफूज हुआ था, शायद उसकी जो है वो डेट आ गई है, कल शायद वो फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन कल जुम्मा है, आई डोंट नो 2 बजे कैसे मुमकिन है। बहरहाल मेरी गुजारिश इसमें यह है कि अभी बिल्कुल अखुंज़ादा साहब ने बहुत सारी बातें कह दी जो मैं कहना चाहती थी, लेकिन क्या किसी के बाप को जो है वो किसी की पेरेंटेज बदल देना ये आम सी बात होती है? ये गाली नहीं होती ना, मेरा ख्याल है ये अजीब बात है। पीटीआई के लिए किसी के बाप तक चले जाना, उसकी पेरेंटेज चेंज कर देना, ये गाली नहीं होती। चलो ये इनका कल्चर है, ये इनको शायद समझाया गया और बताया गया, और यही इनके शायद तरबियत का भी हिस्सा है जो हम इनकी बातचीत में भी देखते हैं, इमरान खान से लेकर नीचे तक। अब बिल्कुल अखुंज़ादा साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। इमरान खान साहब ने 2013 के इंतखाबात से पहले 1 करोड़ 40 लाख रुपए के असासे जाहिर किए थे। 2015 में इमरान खान के असासे 1 अरब 35 करोड़ 75 लाख हो गए हैं। ये जरा, ये भी कोई रॉकेट साइंस, इनकी भी कोई मनी ट्रेल पूछ ले। जब इनसे मनी ट्रेल पूछी जाए, जब इनसे मनी ट्रेल पूछी जाए और 1 लाख पाउंड जो है, सिर्फ अभी तो फ्लैट की बात हो रही है,
ابھی تو جو پیسے چیریٹی کے انہوں نے کھائے، انویسٹ کیے، جو انلیگل ہے، جو چیریٹی کے پیسے آپ انویسٹ نہیں کر سکتے، وہ ابھی تک خواجہ آصف کی پٹیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ میں، اس کو وہ باہر شاید کو نکالنا بھی نہیں چاہتا. لیکن ان کی سورس آف انکم کیا ہے؟ یہ سب سے بڑا $1 ملین کویسچن ہے. 300 کنال کا جو بنی گالا کا محل ہے وہ چلتا کیسے ہے، اور وہ اس کی ان کی سورس آف انکم کیا ہے کیا؟ اور یہ 1 ارب روپے، 1 کروڑ سے لے کر 1 ارب روپے تک یہ 2 سال میں چھلانگ کیسے ماری ہے عمران خان صاحب نے. لیکن یہ بھی ایک مزیدار بات ہے اور ایک چیز ہے کہ جب عمران خان صاحب اور بیگم صاحبہ کے بیچ میں 1 لاکھ پاؤنڈ کی جب منی ٹریل نہ ملے تو کہا جاتا ہے یہ میاں بیوی کے آپس کی بات ہے. لیکن جب بیٹے سے تنخواہ نہ لی جائے اور اس کے اوپر جو ہے وہ ایسٹ جو ہے ملک کا قانون کہتا ہو وڈرال سیلری صرف جو ہے وہ ایسٹ ہوتا ہے، لیکن آپ بلیکسٹون ڈکشنری پہ اس کو ایسٹ بنائیں اور پھر اس کے بعد کہیں کہ نہیں اس کے اوپر آپ نااہل ہے اور تیسری دفعہ الیکٹڈ پرائم منسٹر نااہل ہے. تو یہ ابھی جواب دینے باقی ہیں. ابھی یہ جہانگیر ترین اور عمران خان کی جو پٹیشن ہے جس کا فیصلہ محفوظ ہوا ہے، یہ جواب جب آئیں گے تو بہت ساری پکچر پھر اور کلیئر ہو جائے گی. اسی لیے میں آنا چاہ رہا ہوں، میری گزارش ہے سیاست کے اندر گندگی کو فروغ دیا جا رہا ہے، اس کے اوپر علامہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے بیچ میں بہت کچھ ہوا، لیکن اس کو ریگریٹ کیا گیا اور اس کے اوپر آگے بڑھنے کے بعد آئندہ اب ان حالات میں آپ دیکھیے کہ کوئی ایسی زبان کوئی سی لیڈرز کی طرف سے آپ کو کبھی نہیں ملے گی. لیکن یہاں پر ان کا یہ ترہ امتیاز ہے تو ان کو مبارک ہو جائے. عظمیٰ صاحبہ ہمارے پاس وقت کم ہو رہا ہے، اگر عثمان ڈار صاحب کے جواب جہاں تک عمران خان صاحب کے اثاثوں کی بات ہے تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں فیصلہ کل آنے والا ہے، جیسے یہ کہہ رہی ہیں بینی کے ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان نے سارا اثاثے دیکھے ہوں گے. نہیں صرف ایک فلیٹ کی بات ہو رہی ہے، اعتماد ہونا چاہیے. نیب آپ کے نیچے ہے، آپ چاہیں تو انویسٹیگیشن کر سکتی ہیں جس نے چورا چکاری کی ہے. دیکھیں پوری قوم جانتی ہے کس کے لیڈر نے سڑکوں پہ گھسیٹنے کی بات کی. بلاول بھٹو دیکھیں اپنی عمر سے 30 35 سال بڑے لوگوں کو کس طرح مخاطب کرتے ہیں. آپ بات کر رہی ہیں کہ جی گالیاں دی جاتی ہیں. اور دوسری طرف دیکھیں جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیس موجود ہے، عمران خان صاحب کا یہی کیس لے کے گئے تھے نا سپریم کورٹ میں کہ ان کے ساتھ زیادہ ہے، انہوں نے چورا چکاری کی ہے. عمران خان کا صرف 5,65,000 پاؤنڈ کا کیس ہے. عظمیٰ آپ کے لیڈرشپ نے 300 ارب روپے کا ڈاکہ ڈالا ہے. وہ کیس ہی نہیں ہے. 300 ارب روپے کا ڈاکہ ڈالا ہے. وہ 30,000 کروڑ روپے کی کرپشن آپ ناانصافی نہ کریں. عمران خان اور نواز شریف کا موازنہ نہ کریں. اگر نواز شریف جو ہے عثمان صاحب اگر مختصراً موازنہ کر رہی ہیں. عثمان صاحب اگر مختصراً جناب اگر جواب دے سکیں، ایک جو سورس آف انکم کی بات ہو رہی ہے اور دوسرا جو اخونزادہ صاحب نے سوال کیا تھا کہ کیا عمران خان صاحب کے جو گرد لوگ ہیں شاید ان پہ بھی کرپشن کے الزامات ہیں. اگر مختصراً سر جواب دے سکیں پھر شو کلوز کریں. جماعت حکمران جماعت نیب ان کے نیچے ہے، کیوں نہیں انویسٹیگیشن کرتے؟ اگر ارد گرد کے لوگوں نے کرپشن کی ہے، چورا چکاری کی ہے تو نیب ان کو کیوں نہیں ہاتھ ڈالتی؟ نیب ہمارے انڈر تو نہیں ہے. قبول کیوں کرتے ہیں آپ اپنی بات کر رہے ہیں؟ نیب کے فیصلے کو تو آپ مانتی ہی نہیں ہے. نیب کو تو نیب نے ہم کو بری کیا، آپ تو مانتی ہی نہیں ہے اس بات کو. لے لیا جو فرشتے ہو گئے آپ کی پارٹی میں جا کے. دیکھیں یہ تو کوئی بات نہیں ہے. جب ہماری باری آئے نیب نے تو ہم کو سرٹیفکیٹ دے دیا، تمام کیسوں میں زرداری صاحب کو بری کر دیا. اب تو ابھی تک الزامات لگا رہی ہیں، تو پھر آپ کس طرح لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نیب کے پاس جائیں؟ پہلے نیب کے فیصلے تو کریں. اخونزادہ صاحب شو کو بھی کلوز کرنا چاہیے. اگر جی لاسٹ کامنٹ عظمیٰ صاحبہ، تمام سیاسی سرگرمیوں سے ہٹ کے جب اسپیکر ایاز صادق صاحب کہتے ہیں ملک کا صورتحال جمہوری نظام کو مایوس کن دیکھتے ہیں تو لاہ عمل کیا ہونا چاہیے اور تعمیری لاہ عمل سیاسی ہلچل سے ہٹ کے؟ دیکھیے اسپیکر صاحب بھی ایک سیاسی کارکن ہے میری طرح، میں بھی بہت مایوس ہوں. مجھے لگا تھا جب مشرف صاحب کے لیے ہم نے بہت مارے کھائیں، جیلوں میں گئے، اس کے بعد جب ان کو بھیجا تو لگا تھا کہ بہت کچھ اچیو کر لیا ہے. مجھے آج لگتا ہے، مجھے خود لگتا ہے کہ ہم پھر بیک ٹو سکیئر ون پہ ہیں اور ابھی بھی بہت لمبا سفر ہے شاید جو ملک کو طے کرنا ہے. اور اس میں تعمیری بات یہ ہے کہ ہمیں ہر طرح کی سازش کا مقابلہ کرتے ہوئے اور اپنے ہونٹ سیتے ہوئے ہمیں اس ملک کو نئے الیکشنز کی طرف لے جانا ہے، چونکہ صرف جمہوریت ہی پاکستان کا ایک واحد حل ہے اور پارلیمنٹ جو ہے اس کو پاکستان کے مستقبل کے فیصلے کرنے ہیں. بالکل ٹھیک. تھینک یو عظمیٰ بخاری صاحبہ، عثمان ڈار صاحب اور سید اخونزادہ صاحب. بہت شکریہ شو میں شامل ہونے کا، اپنا قیمتی وقت دینے کا. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنی رائے سے بھی ہمیں آگاہ کیجیے اور اگلے ہفتے تک اجازت دیں. خدا